500 रुपये पर केजी था और लेता को नहीं था। आज इसका रेट 15,000 रुपये पर केजी पे गया है और डिमांड है, सप्लाई नहीं है। जीवन का एक हुस्न है कि इसमें इसकी पैदावार सलाहियत ज़्यादा है, 300 साढ़े 300 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावार है। ये इंटरव्यू खासकर उन लोगों के लिए मुफीद होगा जो लोग फार्मिंग और एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि जी ये अभी 1 साल और चल जाएगा या 2 साल और चल जाएगा, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी भी जो मैं इसका रेट देख रहा हूँ, अगले आने वाले 3-4 साल वो 8-10 हज़ार के करीब यहाँ पे रहेगा रेट। ये बात आजकल बड़ी आम हो गई है कि ये जो फार्मिंग है, गार्लिक G1 फार्मिंग है, तो ये एक स्कैम है। मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनने 4 लाख का सीड लिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20-20, 25-25 एकड़ पे लगा के बैठे हुए और लास्ट ईयर उन्हें 8-8 करोड़ रुपया कमा। गार्लिक फार्मिंग में गिरफ्त है जो मैं पैदावार लाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरे सामने बड़े से बड़े फार्मर भी नहीं ला सके। मैं इसको प्रैक्टिस में 6-7 साल से गुजर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो ज़मीनों की कटिंग करके दरख्तों को काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं। मैं अपना हिस्सा इसी तरह डालता हूँ कि बंजर ज़मीनों को आबाद करता हूँ, आबाद करके उसमें काश्तकारी करता हूँ, दरख्त लगाता हूँ जो इबादत भी है, सुन्नत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ के प्रोग्राम हक बात के साथ। आज मुझे एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन करने जा रहे हैं जिनका सियासत से या किसी सरकारी नौकरी से तल्लक नहीं है, बिजनेसमैन है। उनका ख़ानदान इंडस्ट्रियलिस्ट रहा, लेकिन वो ख़ुद एग्रीकल्चर फील्ड में आए। कब आए, क्यों आए, ज़ाती ख्वाहिश पर आए या किसी से मोटिवेट होकर आए? मेरी मुराद चौधरी जुल्फ़कार सिराज आज मुझे सेट पे ज्वाइन करेंगे, जो कि HG1 गार्लिक फार्म के नाम से इस वक्त न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ब्रांड बन चुके हैं। चौधरी जुल्फ़कार सिराज को आज गार्लिक फार्मिंग में ब्रांड बनने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कितनी मेहनत की, इस फील्ड में क्यों आए, और इस हवाले से तमाम तर सवालात जानने की कोशिश करूंगा। ये इंटरव्यू खासकर उन लोगों के लिए मुफीद होगा जो लोग फार्मिंग और एग्रीकल्चर के पेशे के साथ मुंसलिक हैं या किसी भी जगह पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। चौधरी साहब, ख़ानदान आपका इंडस्ट्रियलिस्ट था, आप खुद आज चौधरी जुल्फ़कार सिराज एग्रीकल्चर फील्ड का ब्रांड बन गया। एग्रीकल्चर फील्ड में आने की कोई ख़ास वजह, क्यों आए, कैसे आए? जी बस ये हादसाती तौर पे कह सकते हैं कि चूँकि हमारा आज़ाद कश्मीर खित्ता आपको पता है कि ज़राअत के लिहाज से तो बहुत छोटी सी लैंड के हम लोग मालिक हैं। पाकिस्तान में तो लोग एकड़ों पे, मरबों पे बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ मरलों पे काश्तकारी की जाती है। लेकिन मैंने आज से कुछ 16-17 साल पहले इस फील्ड में कदम रखा था और कोशिश यही थी कि इसमें मेहनत करके कुछ यहाँ से अर्न करूँ। बदकिस्मती से 15 साल या 14 साल कह लें कि मैंने इस फील्ड में मार खाई, नुकसान किए, बेशुमार क्रॉप्स को मैंने लगाया, मुख्तलिफ ट्रायल्स किए, लेकिन आलमोस्ट मैं फेल रहा। लेकिन 2015 में मेरे पास ये ब्रीड आई HG1। जैसा साहब, मैं किसी जगह आपको इंटरव्यू भी करूँगा, आपने भी कहा HG1, ये H क्या है, ये G1 इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें। H डॉक्टर हुमायूं साहब के नाम से रिलेटेड है, जो इसके फाउंडर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दुनिया से चले गए हैं। तो ये एजाज़ी तौर पे H नाम बाद में लगा है। G1 गार्लिक 1 ये अप्रूव्ड वैरायटी है NARC की, जिसका नाम G1 रखा गया था और अब HG1 है। अच्छा जो सब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। सादा अल्फाज में इसको लहसुन या थूम कहते हैं। ये जो आपने G1 फार्मिंग आप कर रहे हैं, ये भी लहसुन की है, थूम की है, लेकिन देसी थूम में और जो ये थूम है इसमें क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, ये है तो थूम ही है, लहसुन ही है, लेकिन ये एक नई वैरायटी है जो पाकिस्तान में 2018 में अप्रूव्ड हुई है और इसका अभी पिछले 5-6 साल से तो हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आने वाले 4-5 साल लगेंगे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जितनी भी लैंड है उसमें मैक्सिमम इसका सीड हम फैला दें। जब ये सीड वाफर मार्केट में आ जाएगा, सीड पहुंच जाएगा फार्मर्स तक, तो उसके बाद ये मार्केट में आएगा और ये खाने के काम ही आएगा। गार्लिक है, जो सब ये मार्केट में 4-5 साल बाद आएगा। 16-17 साल पहले आपने इस काम का आगाज़ किया, कई जगह पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन आप डिटरमिन रहे कि एक ना एक दिन ये गार्लिक G1 फार्मिंग जो है इसमें मैं ब्रांड बन जाऊंगा। आपकी डिटर्मिनेशन थी।
لیکن یہ لوگوں کو آج کیوں نہیں مہیا ہو رہا 4-5 سال بعد کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ میں نے کام 2015 میں شروع کیا تھا 5 kg سے، اور کچھ میرے اور دوست تھے جو وہ بھی اسی طرح ٹرائل بیسس پہ انہوں نے سٹارٹ کیا، تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کیا۔ تو اب پاکستان کی ایگریکلچر لینڈ تو بہت بڑی ہے، لیکن سیڈ تو ہر سال 1 توری لگاتے ہیں، اس سے 6 توریاں یا 8 توریاں ہم واپس لیتے ہیں، ملٹیپلائی بائی 6 یا ملٹیپلائی بائی 8 فارمولہ ہے اس کا سمپل۔ اور لاسٹ ایئر ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے اس کی پیداوار کم آئی۔ اس طرف بھی میں آؤں گا، لاسٹ ایئر جو ہیٹ ویو آئی ہے آپ نے کہا ملٹیپلائی 6 یا 8 فارمولہ ہے، ہاں جی، 1 توری لگانے سے آپ 6 یا 8 توریاں تو لیتے ہیں، جی جی۔ تو جو اس کی ارننگ ہے وہ بھی ملٹیپلائی 6 اور 8 ہے یا اس کا کوئی اور فارمولہ ہے؟ نہیں، ارننگ ملٹیپلائی بائی 8 نہیں ہے، ارننگ تو کم ہے، لیکن اوور آل باقی جتنی فصلیں ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت تو آپ کہہ لیں اگر کنٹرول پرائس پہ دیکھے جائے تو اس وقت آنے والے سال میں 40 لاکھ روپے فی ایکڑ اس کی سیڈ کاسٹ آ رہی ہے۔ 2015 میں جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس وقت اس کا ایک پر کے جی کا ریٹ کیا تھا اور آج اس وقت پر کے جی کا ریٹ کیا ہے؟ اس ٹائم 500 روپے پر کے جی تھا اور لیتا کو نہیں تھا، آج اس کا ریٹ 15,000 روپے پر کے جی پہ گیا ہے، اور ڈیمانڈ ہے، سپلائی نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ ڈیمانڈ ہے، سپلائی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی ہیٹ ویو کا بھی ذکر کیا جو لاسٹ ایئر آئی، اس میں کافی نقصان ہوا آپ کو، مطلب فائدہ کسی جگہ پہ نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ ہیٹ ویو آئے گی، تو ہم کوئی ایسے پریکاشنری میئرز کر کے رکھیں جس سے ہم سروائیو کر سکیں؟ دیکھیں اتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اس نے ہمیں ان ٹائم بتایا نہیں۔ جب مارچ میں ہیٹ ویو نے کام کر دکھایا تب ہمیں پتہ چلا کہ ملک میں ہیٹ ویو آئی ہے اور یہ 16 سے 18 دن رہے گی۔ اس دوران ہی بہت ساری باقی کراپس کو بھی نقصان ہوا، گندم کو نقصان ہوا، گندم کی پیداوار لاسٹ ایئر بھی کم آئی تھی، اس سال بھی ہمیں یہی اندازہ ہے کہ ہیٹ ویو آنے سے شاید پیداوار کم آئے۔ اچھا چوہے صاحب، یہ 2023 آنے والا آگے دیکھنے والوں کو جو یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جو سیڈ بونے کی جو ہے وہ کون سی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور کاشت یہ جب جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کا ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ سیڈ یہ جو ہے یہ اکتوبر کے فرسٹ ویک سے اس کی سوئنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ مئی میں جا کے کراپ ریڈی ہوتی ہے، ہارویسٹ ہوتی ہے مئی کے مڈ میں جا کے، تقریباً 7 ماہ کی فصل ہے یہ۔ 7 ماہ کی یہ فصل ہے۔ جی جی۔ اچھا 2023 میں جو ہے اس کی کتنی کاشت ہو جائے گی ایسٹیمیٹڈلی؟ ایک اندازے کے مطابق جو NARC کی بھی ریسرچ ہے اور ہم بھی اس پہ نظر رکھے ہیں، تقریباً میرے خیال سے اس سال 3,000 ایکڑ کی کاشت مکمل ہوئی ہے جیون کی، اور 20,000 ایکڑ پہ گارلک اوور آل باقی ورائٹیز کاشت ہوئی ہیں۔ عام آدمی جو ہے آج بھی یہ لیسن لینے کی دسترس سے دور ہے۔ بڑے بڑے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بیرون ملک سے، بیرون شہر سے، سندھ سے، حیدرآباد سے یہاں آتے ہیں اور چودھری ذوالفقار سراج سے وہ لیسن لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو میرپور کی مقامی لوگ ہیں ان کا گلہ ہے کہ ہم اس سے آج بھی محروم ہیں۔ اس حوالے سے آپ کوئی ورکنگ کریں گے، میرپور کی عوام کو بھی فراہم کریں گے یہاں؟ جی بالکل، میرے لیے تو اپنے شہر کے لوگ زیادہ عزیز ہوں گے، لیکن ہمارے لوگ کام نہیں کرتے بدقسمتی سے اس طرف۔ میں نے بہت کوشش کی، منگلہ کے بہت سارے دوست میں نے اس فیلڈ میں لائے ہیں، لیکن باقی بھی کوشش ہے۔ اوور آل ڈوڈیال میں کام شروع ہوا، چکسواری میں، اسلام گڑھ میں، بھیمبر میں، برنالہ میں، اس سال جاتلا میں بھی شروع ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ تھوڑی ہے جس وجہ میں سے اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ گارلک کی جو فارمنگ ہے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک لینڈ کی کوئی ہے کہ اتنا لینڈ ہوگا تو آپ فارمنگ کر سکتے ہیں، یا مرلوں پہ بھی یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل مرلوں پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کچن گارڈننگ کے لیے اپنے گھر میں بھی اگا سکتے ہیں، اس کا تو ایشو نہیں ہے۔ آپ جتنے بڑا کام بنانا چاہتے ہیں، ایکڑ اس پہ جائیں گے، مربع پہ جائیں گے، تو وہ تو آپ کوئی اویلیبلٹی ہے کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ زمین نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے لیے کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں۔ جو سب چند عرصہ قبل یا چند ماہ قبل آپ نے اس فیلڈ کے حوالے سے میرپور آزاد کشمیر میں ایک بہترین اور بڑے پیمانے پر ایک سیمینار کا انعقاد کروایا جس میں پورے پاکستان سے جو ایگریکلچرسٹ سے وہ وہاں پر تشریف لائے، تو اس کا خاطر خواہ فائدہ میرپور کی عوام کو اور باہر ہوا یا آپ کو بھی ہوا اس چیز کا؟ جی بالکل، وہ تو بیسیکلی اویئرنیس تھی، لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی۔ میرپور سے وہی لوگ انوائٹ تھے جو اس فیلڈ سے وابستہ تھے، اور پاکستان سے بھی وہی لوگ آئے جو ایگریکلچر کا کام آلریڈی کر رہے تھے۔
اور فارمر تھے سارے. تو لوکل کو تو اس لیے انوائٹ نہیں کر سکے, باقی لوگوں کو جو کہ فارمر نہیں تھے. تو پروگرام بے شمار لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے پسند بھی کیا اور لوگ اس طرف آئے بھی. تو چو صاحب یہ سلسلہ ابھی آگے مزید چلے گا, عوام کو مزید اویئرنیس دینے کا سلسلہ چلتا رہے گا یا بس گارلک جیون پہ فوکس رکھیں گے؟ نہیں, گارلک جیون میرا فوکس نہیں ہے. میرا فوکس تو بیسکلی یہ ہے ایگریکلچر میں جان ڈالنا. دیکھیں اچھا, مزید کوئی اور بھی آپ بریڈ لانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. میرے پاس اگلے جو پروگرام ہے اس میں جنجر ہے, کالی مرچ ہے, سبز الائچی ہے. درختوں پہ میں کام کر رہا ہوں. میں نے جو جیلم میں رقبہ لیا ہوا ہے وہ اسپیشلی جنگل اگا رہا ہوں اور اس کے اندر ادرک کی کاشتکاری کرنے کا پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ورکنگ جاری ہے. اچھا جو صاحب, یہ جو آپ نے گارلک G1 کا آغاز کیا تھا, ڈیفینیٹلی آپ بزنس مین ہیں, اور جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ آئی ول اسٹارٹ فرام زیرو اینڈ ریچ ٹو دس پوائنٹ. تو ڈیفینیٹلی آپ نے اور بھی بریڈ لے کے آ رہے ہیں, تو یہ جو لیسن کی آپ کی ٹارگٹ تھا اس کو ریچ کر لیا یا یہ بھی ساتھ چلتا رہے گا؟ یہ چلتا رہے گا. دیکھیں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ابھی 1 سال اور چل جائے گا یا 2 سال اور چل جائے گا, تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, یہ 1-2 سال میں ختم ہونے والا. ابھی آپ نے 1-2 سال کی بات کی, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب اور جو جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان پہ یہ بات آج کل بڑی عام ہو گئی ہے کہ یہ جو فارمنگ ہے, گارلک G1 فارمنگ ہے جو 12,000 روپے پہ پہنچ گئی ہے اور عوام کو جو ہے یہ پیسوں کا لالچ دے کے اس فیلڈ کی طرف لایا جا رہا ہے, یہ ایک اسکیم ہے. اس کو آپ کیسے ڈسکس کریں گے؟ ایسے ہے کہ 12-15 ہزار پہ بھی مال اس سال پر کے جی سیل ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ وجہ یہی تھی لاسٹ ایئر ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے, ادروائز گارلک کا ریٹ 8,000 سے اوپر نہیں تھا گیا. ابھی بھی جو میں اس کا ریٹ دیکھ رہا ہوں اگلے آنے والے 3-4 سال وہ 8-10 ہزار کے قریب یہاں پہ رہے گا ریٹ. اگر ریٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے تو پھر شاید اس کی فارمنگ لوگ اس طرف نہ جائیں. G1 کا ایک حسن ہے کہ اس میں اس کی پیداوار صلاحیت زیادہ ہے, 300-350 من فی ایکڑ اس کی پیداوار ہے, جس وجہ سے اس میں سکوپ بھی ہے, لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آج آپ 15,000 روپے کلو لے کے گارلک کو لگائیں گے تو اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 8 کریں گے. آپ جب اس کی پیداوار لے کے مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے جائیں گے آپ کے پاس 1 kg نہیں ہوگا, پھر آپ کے پاس 8 kg ہوگا. وہ آپ 5,000 روپے بھی سیل کریں تب بھی آپ پروفٹ میں ہوں گے. کیا چوہے صاحب آپ اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں سیمینارز بھی کرواتے ہیں, عوام کو جو آپ کے پاس آئے اس کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا کردار اس تمام تر فیلڈ میں آج تک کوئی واضح نظر نہیں آیا؟ گورنمنٹ کے ادارے تو میرے پاس آتے رہے, وزٹ کرتے رہے, لیکن بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ورکنگ وعدے تو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کام نظر نہیں آتا. ابھی جو سب اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں, جو ہمارے انڈسٹری کے منسٹر ہیں چودھری مقبول گجر صاحب, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھنے کو ملا کہ آپ کے فارم پہ وہ آئے ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے ڈسکس نہیں کیا کہ گورنمنٹ کو بھی کسی جگہ پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم ایک دن اسی گارلک فارمنگ سے ایک برانڈ بن جائیں؟ آپ چودھری ذوالفقار سراج ذاتی حیثیت میں برانڈ تو بن گئے, لیکن آزاد کشمیر کو بھی تو کسی جگہ پہ برانڈ بننا چاہیے کسی چیز کا. دیکھیں یہ G1 جو بریڈ ہے یہی برانڈ ہے, میں برانڈ نہیں ہوں, G1 برانڈ ہے اور یہ الحمدللہ کشمیر کی بریڈ ہے. تو یہ برانڈ کشمیر کے نام سے ہی پہچانا جائے گا, وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو یا دنیا کے باہر جہاں بھی یہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ برانڈ تو G1 ہی ہے. تو چوہی صاحب سے میری ڈسکشن بڑی دیر ہوئی تھی اس بار میں, چونکہ چوہی صاحب انڈسٹری کے منسٹر ہیں, ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے. خود تو وہ بہت بڑے فارمر ہیں اپنے علاقے میں, ان کی بہت اچھی فارمنگ ہے, تقریباً کوئی 100 ایکڑ کے لگ بھگ ان کی کاشتکاری اپنی ہے. اور اس سال بھی انہیں پہلا سال سٹیپ انہیں لیا, مجھے انہیں سنا دیکھا اور میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں. اچھا چوہے صاحب, آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ چودھری مقبول گجر صاحب بھی اس فیلڈ کے ساتھ سوئچ ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی نصیب فرمائے. یہ عوام کا کہنا ہے اور ایک نارمل آدمی کے لیے بھی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بنجر زمین لے کر اس پہ فارمنگ کریں اور آپ امیر ہو جائیں گے, لیکن دیکھنے میں آیا پاکستان اور دیگر شہروں میں کہ لوگ زمینیں خرید کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, کمرشلائز کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اس کمرشلزم کو چھوڑ کے, اس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سیٹ اپ کو چھوڑ کے آپ یہ ایگریکلچر والی سائڈ پہ کیوں چل پڑے ہیں؟ دیکھیں جی, کچھ لوگ ہیں جو زمینوں کی کٹنگ کر کے درختوں کو کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں. میں اپنا حصہ اسی طرح ڈالتا ہوں کہ بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہوں, آباد کر کے اس میں کاشتکاری کرتا ہوں, درخت لگاتا ہوں, جو عبادت بھی ہے, سنت بھی ہے.
میری تو کوشش یہی ہے کہ اس فیلڈ کو بڑھایا جائے، نہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو پروفٹ نہیں دیتی جو زمین کاشتکاری سے پروفٹ ملتی ہے۔ جو صاحب پروفٹ آپ نے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں دیتی، کاشتکاری دیتی ہے، تو دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ جو فارمنگ ہے، کاشتکاری ہے، یہ کتنا پروفٹ دے دیتی ہے؟ جی یہ تو اپنی اپنی محنت پہ ڈیپینڈ ہے۔ اس سال گارلک میں ایکڑ سے لوگوں نے کروڑ کروڑ روپے کمائے ہیں۔ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن نے 4 لاکھ کا سیڈ لیا تھا اور وہ الحمدللہ اس وقت 20 25 ایکڑ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے، اور لاسٹ ایئر انہوں نے 8 کروڑ روپے کمائے۔ پھر یہ بات درست ہے جو میرپور کی عوام کہتی ہے کہ چودھری ذوالفقار سراج جو ہے وہ لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی ہیں؟ جی الحمدللہ یہ بات حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے، اللہ کی ذات نے بہت رزق دیا ہے۔ جو سب یہ گارلک فارمنگ جو ہے اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کس پوائنٹ تک جائیں گے آپ اور پھر کہیں گے بس، یا یہ چلتا رہے گا گارلک فارمنگ جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ قائم ہے۔ دیکھیں جب تک ہم کھائیں گے گارلک ہماری ضرورت ہے۔ آج اس میں زیادہ پروفٹ ہے، اس کی وجہ سیڈ ملٹیپلائی ہے۔ جب یہ 3-4 سال میں سیڈ کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، اس کے بعد بھی یہ فی ایکڑ 15 سے 20 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ارننگ دے گا، نقصان اس ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ ابھی 5 سال بعد بھی مجھے کوئی فصل پاکستان میں 20 لاکھ روپے فی ایکڑ ارننگ دینے والی نظر نہیں آ رہی، جو مجھے جیون نظر آ رہا ہے یہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جو سب گارلک فارمنگ سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کی طرف بھی آتا ہوں۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، آزاد چائے والا، وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑو، سکل سیکھو۔ آپ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ آپ انڈر میٹرک ہیں۔ انڈر میٹرک نہیں، میٹرک ہو۔ اچھا میٹرک ہیں آپ، لیکن ایسا کیسا اتفاق ہے، یہ قدرت کی کیسی تقسیم ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچ کے لیے سندھ، حیدرآباد اور ان علاقوں سے آپ کے فون پہ آتے ہیں؟ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ میں پریکٹیکل کام کر رہا ہوں۔ میں نے لوگوں کو گارلک کو کمرشل انٹروڈیوس کروایا ہے، اور الحمدللہ میری اس میں کہہ لیں کہ گارلک فارمنگ میں گرفت ہے، جو میں پیداوار لاتا ہوں الحمدللہ پاکستان میں میرے سامنے بڑے سے بڑے فارمر بھی نہیں لا سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کو پریکٹس میں 6-7 سال سے گزر رہا ہوں، چونکہ پاکستان میں ایگریکلچر میں گارلک کمرشل لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ کچن گارڈننگ میں کوئی 1 مرلہ لگا لیتا تھا، کوئی 2 مرلے لگا لیتا تھا۔ اس سے پہلے تو گارلک کی فارمنگ پاکستان میں تھی نہیں۔ جب شروع کی ہے پھر ایک نئے سیٹ اپ سے میں نے شروع کی، اور میں نے کوشش کی ہے اس کو تھوڑا سا ماڈرن سٹائل سے کیا جائے، تو وہ چیزیں اڈاپٹ کر کے تو میں ہر سال نئی چیز کو ایڈ کرتا ہوں۔ اس کو کہہ لیں کہ جدت کی طرف فارمنگ کو لے کے جانا چاہتا ہوں میں۔ جو صاحب یہ WHO UNO سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا ہے وہ بھی آپ کی جو فیلڈز ہیں ان پہ آئے ہیں، تو وہ لوگ اگر آ کے اتنی دور سے سرچ کر سکتے ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگ اس فیلڈ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جی بے شمار لوگ ہیں، آہستہ آہستہ منظر عام پہ آتے جائیں گے لوگ۔ کشمیر کے اس سال ڈسٹرکٹ میرپور سے 50 نئے فارمر اس سال ان ہوئے ہیں 2023 کے سیزن میں، تو یہ ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ خالی کشمیر نہیں، اوورال پاکستان میں ہر سال کوشش ہے کہ 1000 بندہ اس فیلڈ میں نیا انجیکٹ کرتا ہوں، ان کو اویئرنیس دے کے اس فیلڈ میں لاتا ہوں، تو الحمدللہ اس میں میں کامیاب ہوں۔ 1000 بندہ ایگریکلچر میں نیا آئے جو کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہ ہو، سوٹڈ بوٹڈ آدمی جب زمینوں میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے انقلاب بھی آئے گا۔ اچھا آپ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو فیلڈ کی طرف لانا چاہتے ہیں، ایک آپ کا اچھا اقدام ہے۔ جو سب بیرون ممالک بھی آپ بہت دفعہ گئے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، تو یہ کہیں فارمنگ کا شوق وہاں سے تو نہیں آپ کے اندر آیا؟ جی بالکل، میں جب بیرون ملک جاتا ہوں تو میں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، اور میں ضرور فیلڈز کو وزٹ کرتا ہوں۔ گارلک کا آئیڈیا میں چائنا سے لے کے آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2015 میں نے گوانگزو میں ایک 35,000 ایکڑ زمین کا وزٹ کیا تھا، جس میں صرف گارلک کی ہوئی تھی فصل دیکھی میں نے، وزٹ کیا، اور وہاں سے آئیڈیا لے کے میں آیا تھا۔ جو سب یہ جو لیسن ہے یہ عام طور پہ عمومی جو گھروں میں بازاروں میں ملتا ہے یہ 250 سے 300 روپے کلو مل جاتا ہے، لیکن یہ ایسا عجیب اتفاق ہے کہ آپ جو اس کا بیج ہے وہ 15,000 20,000 روپے کلو تک سیل کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہی گارلک ہے جو نارمل مارکیٹ میں 300-400 کا بکتا ہے، لیکن وہ دیسی ہے یا انڈین ہے یا چائنیز ہے۔ یہ G1 کی ورائٹی جو آئی ہے یہ نئی ہے، ابھی یہ وافر مقدار میں اویلیبل نہیں ہے، چونکہ اس کو فارمر ہی لگا رہے ہیں اور یہ بیج کے لیے ڈیمانڈ ہے، تو
جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آتا ہے تو اس کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا. جو صاحب آخر پہ اسٹیٹ نیوز کے پروگرام سے کے توسط سے جو ایگریکلچرسٹ ہیں یا کوئی نئے لوگ ان کو اس فیلڈ کی طرف لانے کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس جی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اس فیلڈ میں آئیں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمین سونا اگلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ محنت کریں گے، اس فیلڈ میں آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ جب آئیں گے تو دیکھیں جو ہمارے باپ دادا کام کرتے رہے ہیں، اگر ٹریڈیشنل فارمنگ میں ہم بھی وہیں رہیں گے تو پھر آگے نہیں نکل سکیں گے. دنیا ایگریکلچر میں بہت آگے چلے گی، ہم دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں، تو ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اس فیلڈ میں آئیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین کچھ نہیں دیتی، اگر محنت کریں گے تو زمین انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گی. اور مجھے آنے والے 10 15 20 سال ایگریکلچر کے لگ رہے ہیں، اس میں بہت سکوپ ہے، بہت گنجائش ہے. آپ لوگ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اچھا رزق ملے گا آپ کو. ہم دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں. اگلے 15 سے 20 سال میں ایگریکلچر فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں یہ زمین جو بنجر ہوتی ہے، آپ عوام کے ذہن میں یہ بنجر ہے، لیکن یہی زمین محنت کریں، اس کو آباد کریں تو یہ سونا اگلتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.